सीधी बात है, उमर का रिएक्शन ये बता रहा है कि वहां पर हजरत अमीर अल मोमिनीन की बात हो रही थी। क्यों? क्योंकि यही उमर साहब थे। बुखारी की रिवायत के मुताबिक जब हज के मौका पर हजरत अली की बैअत करना चाह रहे थे लोग और ये बात उमर को पहुंचती है तो उमर के ऊपर गिरा गुजरती है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम नाज़रीन की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जैसा कि नाज़रीन आपके इल्म में है, डॉक्टर तारुल कादरी साहब का हदीस किरतास के ऊपर जो मुफस्सल बयान था, तकरीबन 2 एपिसोड उन्होंने इस पे किए और पौने 2 घंटे के एपिसोड थे। उस पर इंशाअल्लाह हम तफसीली रद आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं और आपकी खिदमत में रखेंगे। ये वाक़ई लुत्फ़ आने वाला है आपको। जो शख्स अपने साथ शेखुल इस्लाम लिखवाता है, डॉक्टर लिखवाता है और जनाब इतने लोग अपने पीछे लगाए हुए हैं, तो आपको बताएंगे कि उनकी इल्मी काबिलियत क्या है, वो किस कदर उन्होंने ख़यानतों से काम लिया, नहायत ख़यानतों से काम लिया है। वो तो हम साबित करेंगे ना। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जिनके शेखुल इस्लाम, जिनके डॉक्टर की ये हालत हो, ठीक है, जो इस कदर लोगों को रन कर रहे हैं, उनके मामला देख रहे हों, लोग उनके पैरों हों, लोग उनके मुक्तदी हों और ये लोगों के मुक्तदा हों, तो आप लोग सोचें इस कदर उम्मत जो गुमराही की तरफ चल रही है वो इसी तरह के पेशवाओं की वजह से, कि जो लोगों को ख़यानत पे मबनी इस तरह की गुफ्तगू करते हैं चंद शख्सियात को बचाने के लिए, और ना अमानतदारी का पास रखते हैं कि भाई आप किताबों से हवाले देने में कम से कम अमानतदारी का पास रखें, या कम से कम आप तावीलात तो ऐसी करें ना कि आपकी तावीलात में मैं दिखाऊंगा आपको एक ही यानी मिनट में 2 मुतज़ाद बातें कर जाएंगे। किस वजह से? सिर्फ उमर को बचाने के लिए। चलते हैं जी, सुनते हैं। शुराई अमर करार दिया और उस पर कोई वसीयत और कोई नस नहीं थी। जब ये बात तय हो गई तो आज खुद इस बात से हदीस किरतास के ज़रिए उठाए जाने वाले शुबहात का जवाब आ गया, उन तमाम शुबहात का रद्द हो गया, इजाला हो गया। हदीस किरतास का शोर इसलिए मचाया जाता है कि उसके ज़रिए आका अलैहिस्सलाम हज़रत अली शेर खुदा की खिलाफत के बारे में वसीयत लिखवाना चाहते थे। ये तो आपके अपने ही उलमा ने बयान किया कि वो खिलाफत लिखवाना चाहते थे। आपके अपने ही तमाम उलमा ने, तमाम शारहीन ने इस बात को बयान किया है कि रसूलुल्लाह खिलाफत लिखना चाहते थे। वो मैं आपकी खिदमत में भी रखूँगा, आपकी अपनी उलमा की ज़बानी रखूँगा। अब यहाँ पर 2 ग्रोह, शिया कहते हैं अमीरुल मोमिनीन की इमामत, वो कहते हैं नहीं अबू बकर की इमामत। और कभी जो शवाहिद हैं और जो कराइन हैं वो इस चीज़ की निशानदेही कर देंगे जी अमीरुल मोमिनीन की खिलाफत लिखवाना चाहते थे। वो हम इंशाल्लाह आगे चल के उसके ऊपर भी गुफ्तगू करेंगे। तो ये चीज़ तो तय है। आगे चलें, क्योंकि अल्फाज से वाज़ेह है ना कि मेरे पास कलम और दवात लेकर आओ, मैं तुम्हें ऐसी चीज़ लिख दूँ कि मेरे बाद तुम गुमराह नहीं होगे। ये अल्फाज ही चीख चीख के कह रहे हैं कि रसूलुल्लाह कुछ ऐसा देना चाहते हैं। और फिर खुद जनाब उमर का जवाब कि हमें कुरान काफ़ी है। भाई रसूल ने तो ऐसी कोई बात नहीं की, तो फिर इन्होंने अपनी जेब से कहाँ से कह दिया कुरान काफ़ी है? इसका मतलब है कि कुरान के साथ कोई चीज़ थी, कुरान के साथ कोई चीज़ थी जिसको रसूलुल्लाह बयान करना चाहते थे। वरना जो आप कह रहे हैं ना आज खुद, तो ये उमर ने भी आज खुद अपनी जेब से निकाला, कहा कि मसलन मैं आपको ना 2000 दे रहा हूँ, ठीक है, ये 2 चीज़ें मैं आपको दे रहा हूँ, 2 चीज़ें आपको दे रहा हूँ। आप कहते हैं नहीं यार ये वाली चीज़ मुझे काफ़ी, मतलब मैं आपको एक बॉल पेन और एक कच्ची पेंसिल देता हूँ, ठीक है, आप कहते हैं बॉल पेन ले लेते हैं, नहीं मुझे काफ़ी है। इसका मतलब है कि दूसरी चीज़ का मुझे पता है और मैं कहता हूँ ये मुझे ज़रूरत नहीं है या हमें ज़रूरत नहीं है, ये अपने पास रखो, ये काफ़ी है हमारे लिए। तो रसूलुल्लाह ने कहा मैं तुम्हें ऐसी चीज़ लिख के देता हूँ जिसके बाद तुम गुमराह नहीं होगा। आपने कहा नहीं बस कुरान काफ़ी है, ये जो दूसरी चीज़ आप लिख के देना चाह रहे हैं ना इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। ये तो निहायत वाज़ेह है। ये तो एक आप कहें कि थोड़ी सी अकल रखने वाला बंदा भी वो इसको समझता है। आगे सुने। वो लिखने नहीं दी गई। अब इस पर आज गुफ्तगू करते हैं। लिखने नहीं दी गई, कौन जिम्मेदार है इसका या कौन नहीं जिम्मेदार, ये बहस तो हदीस की मुताले में आ जाएगी। लेकिन सवाल ये है कि लिखवाना चाहते थे, ये आपको वही आ गई कि क्या लिखवाना चाहते थे? ये आपके हज़रत उमर साहब को वही आ गई थी, वो क्या लिखवाना चाहते हैं और कह दिया नहीं हमें कुरान काफ़ी है। हमें तो नहीं आई वही, आपके उलमा को आई है, हज़रत उमर को आई है। ये सवाल तो आपको हमसे बनता है, हमसे बनता ही नहीं है। डॉक्टर साहब थोड़ा सा इसके ऊपर आप मुताला कर लेते तो आपको पता चल जाता ये सवाल हमसे नहीं बनता, ये आपका अपने उलमा से बनता है कि जिन्होंने ये तावील पेश की और वो हदीस फहमी जानते थे। हज़रत उमर के रिएक्शन से उन्होंने इस चीज़ का नतीजा निकाला कि वो क्या लिखवाना चाहते थे। आगे सुने। ये जिब्राइल अमीन ने आके आपको रिवील कर दिया और बता दिया कि वो खिलाफत अली का लिखवाना चाहते थे।
آقا علیہ السلام نے تو اس کا اظہار نہیں کیا، مولا علی شیر خدا نے یہ بات کہی نہیں، حضرت عباس نے یہ بات کہی نہیں، حضرت فضل بن عباس جو آپ کے کزن ہیں وہ بھی شریک تھے، انہوں نے یہ بات کہی نہیں، بنو ہاشم آل ابی طالب اور اہل بیت کے کسی فرد نے یہ بات نہیں کہی ہے، کسی ایک فرد نے، کہ حدیث قرطاس والے دن آقا علیہ السلام خلافت علی کی وصیت لکھوانا چاہتے تھے، انہوں نے کہی نہیں۔ تو آپ کو صدیوں کے بعد یا چند سو سال بعد شیعہ حضرات کو اپنی کتابوں میں لکھنے والے آپ کو ڈائریکٹ وحی کے ذریعے اطلاع ہو گئی، جو موجود تھے وہ تو بتا نہیں رہے کہ خلافت علی کی وصیت لکھوانے چلے تھے آقا علیہ السلام، آقا علیہ السلام نے بیان نہیں کیا، تو یہ کس طرح معلوم یعنی تعین کر لیا جائے کہ کیا لکھوانا چاہتے تھے؟ یہ میں ابھی دکھاتا ہوں آپ کو، یہ شیعہ حضرات کے اوپر بعد میں آپ چڑھ دوڑیے گا، تو میں ذرا آپ کے اپنے ہی بتا دیتا ہوں کہ کیا تھا۔ اشعۃ اللمعات کس کی ہے جی؟ محدث کبیر ہند عبد الحق دہلوی، ٹھیک ہے، اس کی 8ویں جلد ہے۔ حدیث قرطاس کہ اس میں کلام ہو رہا ہے، قد غلب علیہ الوج، رسول عمر نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بیماری کا غلبہ ہے، ٹھیک ہے جی، آگے چلتے ہیں، شر کر رہے ہیں۔ اب وہی جو اتری ہے نا، کس پہ اتری ہے؟ ڈاکٹر صاحب شیعوں پہ ایسے ہی فری میں آپ چڑھ دوڑ رہے ہیں، آپ کے اپنے علماء نے اس کو بیان کیا ہے۔ شرح فرماتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ یہ جو رسول نے کہا کہ حلم اکتب لکم کتاباً، کیا چاہتے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواست کہ تعیین کند یکی از صحابہ را برائے خلافت، یعنی کہا کیا جاتا ہے خلافت تا واقع نہ شود نزاع میان ایشان، کہا جاتا ہے، کس نے کہا ہے؟ علماء اہل سنت نے کہا ہے کہ حضرت چاہتے تھے کہ صحابہ میں سے کسی ایک کی خلافت کو تعین کریں۔ اب شیعہ اس پہ یہ کہتے ہیں کہ امیر المؤمنین کی خلافت کا تھا، حدیث ثقلین کی روشنی میں، حدیث غدیر کی روشنی میں کہتے ہیں، چونکہ یہ سارا معاملہ جو ہے وہ پیچھے چلتا آیا ہے۔ تو شیعہ تو ان قرائن و شواہد کی بنیاد پہ کہتے ہیں۔ ابو بکر صاحب کا آپ نے کس بنیاد پہ اعلان کیا؟ یہ تو آپ سے سوال بنتا ہے نا، وہی آپ پہ نازل ہوئی ہے، تو یہ آپ کے اپنے علماء میں یہ آگے سنیں۔ اب یہ پورا معاملہ ہوا، و عمر دانست کے شاید امری باشد شاک و سخت ور صحابے بے موجب امتحان و فتنے عظیم جہت اشارے کرد کہ ترک آن اولا است و آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نیز ترک کرد۔ عمر نے یہاں پر رسول اللہ کی رہنمائی کی، میں دوستو آگے صفحے نشون بدید، عمر نے کیا کی؟ یہاں پر رہنمائی کی، اور یہ جو عمر نے حکمت عملی وہ انشاءاللہ ہم آئیں گے آگے صفحے نشون بدید۔ ہاں، یہاں پر عمر صاحب نے جانا کہ کوئی ایسا امر ہے کہ جو صحابہ کے اوپر بڑا سخت گزرے گا اور وہ امتحان اور فتنے کا موجب بنے گا، اسی وجہ سے عمر نے یہ اشارہ کیا کہ اس کو چھوڑ دینا، یعنی رسول اللہ کا نہ لکھنا بہتر ہے، پس رسول اللہ نے بھی ترک کر دیا۔ یہ آپ کے اپنے عبدالحق دہلوی صاحب اس کی وضاحت کر رہے ہیں۔ یہاں پر بڑی دلچسپ بات پتہ کیا ہے؟ یہاں پر بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ میں انشاءاللہ ایک مستقل قسط آئے گی حدیث قرطاس میں عمر کو بچانے کے لیے اہل سنت علماء کی کلا بازیاں، وہ انشاءاللہ میں آپ کی خدمت میں جب رکھوں گا، آپ لوگوں کا ہنس ہنس کے برا حال ہو جائے گا کہ ان بیچاروں نے کیا کیا پاپڑ بیلے ہیں حضرت عمر کو بچانے کے لیے، کیا کیا پاپڑ بیلے ہیں۔ تو یہ تو میرے بھائی جو وہی اتری ہے نا، وہ آپ کے اپنے علماء پہ اتری ہے، ہمارے لوگوں کے بارے میں جو آپ کہہ رہے ہیں وہ اپنی جیب سے ہی ہے۔ یہ ملاحظہ فرمائیں، عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری، اس میں کیا ہے جی؟ اس میں ہے کہ یہاں پر کہتے ہیں دو وجوہات ہیں، ٹھیک ہے، انہ اراد ان ینص علی امامت بعد، کہ امام رسول اللہ جو ہے وہ اپنے بعد نص بیان کرنا چاہ رہے تھے کہ امامت ان کے بعد کس کے پاس جائے گی، تاکہ کیا ہو جائے، وہ فتن عظیمہ جیسے جمل صفین وغیرہ یہ وہ سارے ختم ہو جائیں۔ اچھا، اور سفیان بن عیینہ کہتے ہیں، یہ وہی سفیان بن عیینہ پہ اتری ہے۔ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب تھوڑا مطالعہ کر لینا، اگر دوسروں کے بنائے ہوئے پیپر ورک کے آپ ساتھ نہ چلیں تو مسئلہ حل ہو جاتا۔ سفیان بن عیینہ پہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے مطابق وہی اتری، اور وہ کیا کہتے ہیں؟ اراد ان ینص علی اسامی الخلفاء بعد حتی لا یقع منہم الاختلاف، وہ کہتے ہیں وَيُؤَيِّدُهُنَّ علیہ الصلاۃ والسلام قال فی اوائل مرضہ، اور آگے پھر وہ حضرت عائشہ کی روایت بھی لے کر آتی ہیں جو حضرت ابو بکر کے حوالے سے ہے۔ تو بھئی وہی تو آپ کے علماء پہ اتر رہی ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ چاہتے تھے اپنے بعد
خلفاء کے نام بتا دیں اور نص کے طور پر پیش کر دیں اس کو، تاکہ بعد میں کوئی پھڈا پھڈا نہ ہو، ٹھیک ہے؟ تو یہ وہ تو یہ سفیان بن عیینہ پہ ہوئی ہے، یا عبداللہ دہلوی پہ ہوئی ہے، یا یہ آپ کے جناب خطابی صاحب پہ ہوئی ہے، اور دیگر آپ کے علماء پہ ہوئی ہے۔ شیعوں کا اس پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے بھائی۔ شیعہ تو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس تو نصوص موجود ہیں، یہ ملاحظہ فرمائیں ارشاد الساری شرح صحیح بخاری کسلانی صاحب۔ اب یہاں پر کیا مراد کہ اکتب لکم میں تمہارے لیے لکھ دوں، اس میں کہتے ہیں کتابن، یہاں پہ آ کر آپ کے علماء نے کہا فیہ نص علی الائمۃ بعدی، کہ یہاں پر رسول اللہ اس کتاب سے مراد آپ کے اپنے شارع بیان کر رہے ہیں، وہ چاہ رہے تھے کہ ائمہ کے نام بیان کریں جو رسول اللہ کے بعد ہوں گے۔ اب آپ نے یہ بتانا ہے کہ یہ وحی ان کے اوپر کیسے نازل ہوئی ہے، جبریل امین آئے تھے یہ آپ نے بتانا ہے۔ ہم نے تو آپ کی اپنی ہی کتابوں سے اس کا جواب دے دیا۔ ایک قدم آگے بڑھتے ہیں۔ اب آج بڑے اطمینان کے ساتھ حدیث کرتاس کو بھی سنیے، اور اس کی انشاءاللہ ہم تجزیہ بھی کرتے ہیں، اور اس پر اٹھنے والے جملہ اعتراضات، شبہات اور جو بھی ابہامات ہیں اس کا بھی تفصیل سے جائزہ لیتے ہیں۔ حدیث کرتاس کے ذریعے کچھ تہمتیں لگائی گئی ہیں۔ وہ ابھی ڈاکٹر صاحب جو ہے نا یہاں پر وہ تہمتیں ڈسکس کریں گے، پھر ہم انشاءاللہ ان کے اوپر آپ کی خدمت میں تفصیل سے عرض کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کیا کہتے ہیں جی؟ سنیں جی تہمتیں۔ الزامات عائد کیے گئے ہیں، کچھ شکوک و شبہات پیدا کیے گئے ہیں۔ وہ شکوک و شبہات یہ حدیث کرتاس کے ذریعے جو کہا گیا ہے معاذ اللہ، وہ یہ کہا گیا سب سے پہلے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ میں تمہیں ایک اہم امر لکھوانا چاہتا ہوں، دوات اور ہڈی لے آؤ۔ وہ اس وقت قلم کے طور پہ یوز ہوتی تھی، تو گویا آقا علیہ السلام کے فرمان کو نہیں مانا گیا، نافرمانی کی، یہ پہلا الزام لگایا گیا۔ الزامات پہلے بتا دوں تاکہ بعد میں حدیث پڑھیں گے اور آپ معلوم کر سکیں کہ کیا کچھ ثابت ہوتا ہے اس حدیث سے یا نہیں۔ تو پہلا یہ کہا گیا معاذ اللہ کہ امت کو گمراہی سے بچانے کے لیے آقا علیہ السلام کو نہایت اہم چیز لکھوانا چاہتے تھے اور آپ کو اس تحریر سے روک دیا گیا، یہ معاذ اللہ ظلم ہے۔ کس نے روکا؟ اب صاف ظاہر الزام لگانے والے احباب کا اشارہ صحابہ کرام اور سیدنا فاروق اعظم کی طرف ہوتا ہے، جو کہ حدیث میں موجود نہیں ہے۔ کس نے روکا؟ ہم آئیں گے، حدیث میں موجود نہیں ہے کہ وہ وہاں پہ موجود افراد نے روکا اور انہوں نے قلم دوات نہیں دیا۔ وہ یہ صحابہ کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، عمر صاحب کی طرف اشارہ کر رہے ہیں جو اعتراض کرنے والے ہوتے ہیں۔ یہ کوئی ایک خلائی مخلوق آئی تھی، اس نے آ کے یہ سارا کام کیا، یہ سارا کام خلائی مخلوق نے کیا ہے۔ وہاں پہ کسی سارے صحابہ تو کہہ رہے تھے دے دو دے دو، رسول اللہ قلم دوات مانگ رہے ہیں۔ قلم دوات کیا مہنگی چیز ہے کوئی؟ نہیں، دے دیتے ہیں۔ صحابہ تو بڑا اصرار کر رہے تھے، وہ تو کہہ رہے تھے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، رسول کی بڑی اطاعت کر رہے تھے وہ لوگ۔ تو آگے سنیں جی۔ حدیث پر پہلے الزامات سن لیں۔ دوسری بات یہ کہی جاتی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم فرمایا تھا کہ میرے پاس لے آؤ دوات اور لکھنے کے لیے ہڈی بطور قلم لے آؤ، میں لکھوں۔ اور معاذ اللہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگائی جاتی ہے کہ انہوں نے کہا کہ حضور علیہ السلام کو معاذ اللہ استغفر اللہ ہذیان ہو گیا ہے۔ آپ بہتی ہوئی بات کر رہے ہیں، معاذ اللہ بخار اور تکلیف کی شدت کی وجہ سے ہذیان ہو گیا ہے، صحت ٹھیک نہیں ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ الزام سیدنا فاروق اعظم پہ لگایا جاتا ہے۔ یہ الزام اہل سنت علماء نے اس کی وضاحت بھی کی، آپ کے علماء نے لگایا، وہ ابھی تو ہم آگے چل کے رکھیں گے نا۔ ابھی آپ بھی تو فقط ابتدائی گفتگو میں ہیں، تو انشاءاللہ ہم آپ کی ایک ایک یہ الزامات آپ کی کتابوں سے ثابت کریں گے کہ یہ الزامات آپ کے علماء نے لگائے ہیں اور یہ ثابت شدہ ہیں، اور حدیث سے ہی ثابت کریں گے ڈاکٹر قادری صاحب، اور آپ کی ہی زبانی ثابت ہو جائیں گی یہ چیزیں، ہمیں بھی محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ خود اقرار کریں گے انشاءاللہ۔ یہ دوسرا الزام، یہاں ایک جملہ بول دوں، آگے انشاءاللہ حدیث کے مطالعہ میں بات کھل جائے گی۔ جملہ یہ ہے کہ کسی روایت حدیث میں یہ ہذیان کا لفظ سیدنا فاروق اعظم کی زبان اقدس سے کہا جانا ثابت نہیں ہے۔ کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے، ابھی تو ہم بتائیں گے ڈاکٹر صاحب، ابھی آپ حدیثوں کی طرف چل رہے ہیں نا، تو انشاءاللہ پھر ہم بتائیں گے کہ یہ ہذیان کا لفظ کہاں سے آیا ہے۔ یہ محض جھوٹ ہے، کذب ہے، بہتان ہے اور جھوٹی تہمت ہے۔ ہاں، تو انشاءاللہ میں آپ کے اہل سنت سارے علماء کو زندیق بنا کے جاؤں گا یہاں سے، چونکہ جس نے ایک بھی صحابی پہ طعن کیا، چونکہ یہ ساری باتیں آپ کے علماء نے کی ہیں، جب آپ کے علماء نے کی ہیں تو جس نے بھی کسی ایک صحابی پہ طعن کیا تو آپ کے نزدیک وہ زندیق ہے، تو لہٰذا انشاءاللہ الحمدللہ آپ کے علماء کو یہاں پہ زندیق ثابت کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ حضرت عمر کو بچانے کے لیے نکلو گے تو آپ نے سارے علماء کو زندیق بنا کے جاؤ گے، بخاری مسلم کو بھی ہم انشاءاللہ اس میں شامل کریں گے۔ ہذیان کا لفظ نہیں، مگر جو لفظ آ جاتا ہے ہاجرہ، اور اس سے مراد حجر لیا جاتا ہے جس کا معنی ہذیان ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا تھا ہاجر، آگے حدیث میں آ جائے گا، یعنی حجر ہو گیا ہے معاذ اللہ، اور اس کا معنی ہذیان ہے، بخار کی شدت سے بے مقصد بات، بے معنی بات کا منہ سے نکل جانا۔
یہ سیدنا فاروق اعظم کی طرف منسوب کیا جاتا ہے. یہ بات 2 + 2 4 کی طرح پکی سند کے ساتھ ٹھوس لکھ لیں کہ یہ کلمہ سیدنا فاروق اعظم نے بولا ہی نہیں ہے. یہی کلمہ حضرت عمر نے بولا ہے. حضرت عمر نے کہا کہ رسول اللہ کے اوپر بخار کا غلبہ ہے، بیماری کا غلبہ ہے. ٹھیک ہے، غلبہ علیہ الوجع، حضرت رسول اللہ پہ بیماری کا غلبہ ہے. نہیں دو بھائی، بیماری کا غلبہ ہے تو آگے یہ ٹوکنے والا کون تھا؟ عمر صاحب تھے. حضرت عمر نے مخالفت کی. یہ تو میں آپ کی کتابوں سے دکھاؤں گا کہ حضرت عمر نے مخالفت کی. اس نے کہا نہیں دینا. مخالفت کرنے والا عمر تھا. تو جب حضرت عمر نے مخالفت کی، کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ بیماری کا غلبہ ہے، بیماری کے عالم میں رسول اللہ کچھ بھی کہہ رہے ہیں. اور یہی وضاحت آپ کے اپنے علماء نے کی ہے. وہ سارے احادیث سمجھتے تھے، انہوں نے اس چیز کو قبول کیا، لیکن پھر انہوں نے کچھ اور تعویلات کرنے کی کوشش کی ہیں. وہ تعویلات شاید آپ کو پتہ نہیں تھیں، یا آپ کے وہ جو لکھنے والے انہوں نے آپ کو یہ لکھ کے نہیں دیں، ورنہ آپ وہی تعویلات کر لیتے. انہوں نے کہا کہ حضرت عمر نے کہہ دیا، وہ معصوم تھوڑی ہے، غلطی ہو گئی، ان کو نا اشتباہ ہو گیا حضرت عمر کو. یہ آپ کے اپنے علماء نے اس کا اقرار کیا. ڈاکٹر طاہر القادری صاحب 2/2 کی طرح آپ نے کیا کیا ہے؟ خیانت سے کام لیا ہے. یعنی 2 + 2 کی طرح خیانت سے کام لیا ہے. آگے سنیں. حاجرہ کا یا حاجرہ کا، جس کا معنی جو بھی لیں، یہ کلمہ ہی نہیں ہے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. کس نے کہا؟ یہ بات حدیث کے مطالعہ میں کھول کے سامنے آ جائے گی. مگر ایک بات کیٹیگوریکلی کہہ دوں کہ یہ الزام سراسر جھوٹا ہے. اور میں چھوٹا سا تھا، بچپن میں تھا، تب سے یہ الزام اور تہمت ایک شور و غل سننے لگے ہیں کہ سیدنا فاروق اعظم نے معاذ اللہ گستاخی کر دی، کہا ان کو ہذیان ہو گیا رسول پاک کو. بہت شدت بخار کی اور تکلیف کی شدت میں بہتی ہوئی بات کر رہے ہیں. عمر گزر گئی تہمت سنتے ہوئے. اور واقعہ یہ ہے کہ کسی حدیث میں یہ لفظ بھی سیدنا فاروق اعظم کی زبان سے نکلنا کسی حدیث کی روایت میں ہی نہیں ہے. صرف ابھی خود ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ان کے اوپر بیماری کا غلبہ ہو گیا ہے، اور یہ ابھی آگے چل کے خود پڑھیں گے روایت میں کہ حضرت عمر نے کہا کہ ان کے اوپر بیماری کا غلبہ ہو گیا. میں نے کہا تھا نا، آپ ہی کی زبان یہ چیز قبول ہو جائے گی. ابھی قادری صاحب نے، ناظرین آپ نے سنا ہے یا نہیں سنا؟ قادری صاحب، ورنہ آپ جائیں ابھی ریورس کریں اور سنیں. قادری صاحب نے کہا ہے کہ میں بچپن سے سنتا آ رہا ہوں کہ حضرت عمر نے کہا کہ جی ان کے اوپر بیماری کا غلبہ ہو گیا ہے. غلبہ جب ہو گیا تو اس کا مطلب ہے ان کے کلام کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ مغلوب ہو چکے ہیں بیماری کے ہاتھوں، ان کے کلام کی کوئی وقت نہیں ہے، الیاذ باللہ. تو یہ کیا ہے جی؟ ہذیان، یعنی ایسا کلام. ہذیان کیا ہوتا ہے؟ ہذیان ایسا کلام کہ جس کی پرواہ نہیں کی جاتی. وہ انسان، میں دکھاؤں گا آپ کو ہذیان کا معنی، کہ جس کی کوئی پرواہ نہ کی جائے، کیونکہ وہ بیماری کی وجہ سے انسان جو ہے وہ ایسے جیسے ہمارے یہاں کا بڑبڑا رہا ہے، بس ایسے ہی، اس کی کوئی پرواہ نہیں کی جاتی، اس کی کوئی وقت نہیں ہوتی. ابھی قادری صاحب نے کہا کہ جی میں بچپن سے سنتا آ رہا ہوں، اور یہ بچپن سے سنتے ہوئے بخاری سے خود پڑھیں گے کہ حضرت عمر نے کہا. یہ محض ایک من گھڑت جھوٹ، کذب اور تہمت ہے، کسی روایت میں نہیں آیا ہے. تیسرا یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ اس ذریعے سے وہ تحریر میں جو وصیت لکھوانا چاہتے تھے، وہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنانے کی وصیت لکھوانا چاہتے تھے. یہ بھی میں آپ کے سامنے ابھی رکھ چکا ہوں. قادری صاحب کی اس بات کا جواب اہل سنت علماء کی زبانی رکھ چکا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ جو احتمال، اور وہ قوی احتمال ہے، جس کی یعنی چند احتمالات دیتے ہیں 1 2 3، اور جس احتمال کی طرف تمام علماء کا رجحان گیا ہے، تمام علماء کا رجحان گیا ہے اہل سنت کے، وہ یہی کہ وہ خلافت لکھوانا چاہتے تھے. یہ میں نے عرض کر دیا کہ یہ کس نے وحی کر دیا آپ کو کہ وہ خلیفہ بنانے کی وصیت لکھوانا چاہتے تھے؟ یہ بات مولا علی شیر خدا نے خود نہیں کہی، حضرت عباس نے نہیں کہی، فضل ابن عباس نے نہیں کہی، اہل بیت کے اور بنو ہاشم کے کسی فرد نے نہیں کہی کہ اس دن جو قرطاس کا حدیث قرطاس ہے جو منگوایا تھا لکھنے کے لیے کوئی لکھ دوں، کہ کسی نے نہیں کہا کہ مولا علی شیر خدا کی وصیت لکھوانے کا، خلافت کی وصیت کا ارادہ تھا. یہ بھی من گھڑت خیال ہے. اگر یہ تصور کرتے ہیں آپ کے مولا علی شیر خدا کی خلافت کی وصیت لکھوانا چاہتے تھے، تو اہل سنت کا اس موقع پر خیال ہے کہ اس دن وہ سیدنا ابو بکر صدیق کی خلافت کی وصیت لکھوانا چاہتے تھے. تو ظاہری بات ہے نا، اہل سنت، یہ تو چونکہ آپ کے علماء نے لکھ دیا، یہ تو جیسے سفیان بن عیینہ اور دیگر ایسے افراد ہیں، انہوں نے اس بات کا، آپ کے محدثین نے، آپ کے جو عالم ہیں، انہوں نے اس بات کا اعلان کیا کہ بھائی یہاں پر جو بات تھی وہ خلافت کی تھی. اب وہ امام علی کی خلافت کی تھی، یہ تو آپ نہیں مانیں گے نا، وہ پھر اہل سنت کا ہی کہ رہ گئے. تو لہٰذا آپ نے کہا جی آپ حضرت ابو بکر تھے، اور کوئی اس کے اوپر وہ دلیلیں بھی پیش کرتے ہیں، جی وہ حدیث ہے بخاری کی، وہ حدیث ہے، تو حدیثیں بھی لے کر آتے ہیں، اور ہم بھی اس کے اوپر قرائن و شواہد رکھتے ہیں کہ وہ امام علیہ السلام کی خلافت پہ کوئی حدیث نہیں، کچھ بھی نہیں، سائڈ پہ رکھ دو. بھائی ابو بکر کی خلافت کو لکھوانا چاہتے تھے، اہل سنت سے ہمارا سوال ہے، تو پھر حضرت عمر کو تو ٹینشن نہیں ہونی چاہیے تھی، بھائی لکھ دو. یہ حضرت عمر تو تھے کہ جو ابو بکر کو لے کے سقیفہ پہنچ گئے، حضرت ابو عمر ہی تو تھے جو ابو بکر کی خلافت کے پیچھے کہہ رہے تھے کہ اگر کسی نے مخالفت کی میں اس کی گردن اڑا دوں گا. یہ حضرت عمر ہی تو تھے کہ جو حضرت ابو بکر کی خلافت پر بیعت لینے کے لیے حضرت زہرا کے گھر پر دھمکی دینے کے لیے آئے ہوئے تھے. تو لہٰذا وہ ساری زحمتیں کرنے کی ضرورت نہیں تھی. تو
تو اس کا مطلب یہی ہو گیا کہ وہ ابو بکر کی خلافت تو نہیں تھی. سیدھی بات ہے. عمر کا ری ایکشن یہ بتا رہا ہے کہ وہاں پر حضرت امیر المومنین کی بات ہو رہی تھی. کیوں؟ کیونکہ یہی عمر صاحب تھے. بخاری کی روایت کے مطابق جب حج کے موقع پر حضرت علی کی بیعت کرنا چاہ رہے تھے لوگ اور یہ بات عمر کو پہنچتی ہے تو عمر کے اوپر گراں گزرتی ہے. تب بھی گراں گزرتی ہے. یہ ایک نہایت ٹھوس کرینہ اور ٹھوس شاہد ہے کہ وہ حضرت علی کی خلافت کے کس طریقے سے، چونکہ اس کے بعد کس کو آنا تھا، یہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اگر مجھے یہ مل جائے. حضرت عمر جو ہیں وہ امام علی علیہ السلام کی خلافت کو قبول نہیں کرتے تھے. ٹھیک ہے، وہ چاہ رہے تھے کہ نہیں جناب حضرت علی نہ بنے. اور یہ کب کہا؟ جب حضرت عمر ابھی خلیفہ ہیں. لوگوں وہاں پر الفاظ نہیں تھے لیکن شارحین نے آ کر اس کا پول کھول دیا اور بتا دیا ابن حجر نے کہ یہاں پر جو عبد الرحمن بن عوف اور عمر کے درمیان گفتگو ہو رہی ہے، اس سے یہی پتہ چلتا ہے کہ لوگ یہ اعلان کر رہے تھے عمر جب جیسے اس دنیا سے گیا تو ہم کیا کریں گے، ہم علی کی بیعت کر لیں گے. تو عمر نے آگے میں خطبہ دیتا ہوں ان کو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو عمر نہیں چاہتا تھا کہ امام الاسلام خلیفہ بنے. اگر یہ مجھے مل جائے تاکہ میں آپ کی خدمت میں اب یہ معلوم نہیں کہ ہم نے اس کو، ہاں جی یہ مجھے ابھی مل نہیں رہا. میں اپنے پہلے یہ بیان کر چکا ہوں کہ حضرت عمر نہیں چاہتے تھے کہ امام علی علیہ السلام کیا ہیں، خلیفہ بنے. چلیں ہم اس کو آگے سنتے ہیں انشاءاللہ اور پھر آپ کی خدمت میں اگر یہ ہمیں حوالہ ملتا ہے تو اگلی قسط میں ہم رکھیں گے. اب آپ کیا کر لیں دونوں آپس میں. اہل سنت کا کہنا ہے کہ وہ سیدنا صدیق اکبر کی خلافت کی وصیت لکھوانا چاہتے تھے. اب ان کے پاس اس گمان کے کہ شاید ان کی خلافت کی وصیت لکھوانا چاہتے تھے، یہ گمان کرنے کے تو دلائل موجود ہیں. ہاں مانا جائے یا نہ مانا جائے ایک الگ بات ہے. ان کے دلائل موجود ہیں، ابو بکر کی خلافت لکھوانا چاہتے تھے. امام علی والے دلائل موجود نہیں ہیں، مگر ان کے پاس دلائل ہیں، ان میں وزن ہے. مگر سیدنا مولا علی شیر خدا کی خلافت کی وصیت لکھوانا، اس کے لیے کوئی شہادت اور شواہد ہی موجود نہیں. ہاں کوئی شہادت اور شواہد نہیں ہے اس کے اوپر. وہاں پر شہادت اور شواہد موجود ہیں. بھائی ادھر مولا علی السلام کی خلافت لکھوانا چاہتے تھے. خود حدیث میں عمر کا ری ایکشن بتاتا ہے. کون سا شاہد اور کون سا گواہ تھا جو ابو بکر کی خلافت کے اوپر دلالت کرتا ہو؟ کوئی بھی نہیں تھا. تو انشاءاللہ آگے ناظرین یہاں تک ہم اس کو رکھتے ہیں. آگے خود قادری صاحب جو ہیں وہ مزید اس روایت کے اوپر کلام کریں گے، لیکن انشاءاللہ اس کی تفصیلات ہم اپنی اگلی قسط میں قادری صاحب کی خدمت میں گزارش کریں گے. اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.